बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज हम रमज़ान के मुतालिक़ कुछ हम बातें करेंगे जिससे हमारे अल्लाह ताला हमारी ईमान में इजाफ़ा करे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने रमज़ान को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारने की अल्लाह हमें हिदायत और तौफ़ीक़ दे। सबसे पहले तो कहने वाले को अल्लाह ताला हिदायत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर जो हमारे रमज़ान के जो आयात हैं आपको पता है सूरह बकरा में आई हैं और एक ही जगह आपको मिलता है। ऑलमोस्ट ये आयत नंबर 183 से 180 मेरे ख़्याल से 7 तक जाते हैं तमाम आयतें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, फ़र्ज़ किया गया है तुम पे रोज़े जैसे फ़र्ज़ किया गया है और लोगों पे तुमसे पहले, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो इससे बढ़कर देखिए मुसलमानों की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, तो इससे बढ़कर हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है कि उसने हमको रमज़ान का महीना दिया उम्मत मुस्लिमा को और कुरान जैसी नेमत अता फ़रमाई। खुश नसीब हैं वो लोग जो आने वाले माह रमज़ान को पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुश किस्मत हैं वो इंसान जो इस मेहमान महीने में अपने रब को राज़ी करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि माह रमज़ान में अल्लाह ताला जहन्नुम से बहुत से लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देता है। ये निजात का महीना है और शैतान को बांध दिया जाता है। जहन्नुम से बचने का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। तो देखें, जब अल्लाह ताला हमारे लिए इतना सब एहतमाम कर रहे हैं तो अब हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। क्यों ना हम आज ही से अपनी तैयारी शुरू करें, अपने जहन को बनाएं। इस महीने रब को राज़ी करना है, अपने गुनाहों से बख्शिश करवानी है, अल्लाह से जहन्नुम से आज़ादी हासिल करना है। और अल्लाह ताला ने तो देखिए एक माहौल बना दिया है, शैतान को भी बंद कर दिया, अल्लाह ताला ने माहौल भी बना दिया है। अब एक चीज़ रह गई, वो क्या है? हमारा नफ्स, जिसको अब हमारा कंट्रोल है कि हम काबू करना है। अब हमें काबू करना है तो उसके लिए हमें अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमारे नफ्स को हमारे एक सेकंड के लिए भी ना हमें नफ्स के हवाले मत करिए परवरदिगार। क्योंकि देखें, क्योंकि जब शैतान नहीं है, माहौल भी है, सब कुछ है, तो अब हमारा रमज़ान में ना हम बहुत अच्छे से अपने आप को क्लोज़ वॉच कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम हर चीज़ का ब्लेम माहौल को और शैतान के हवाले कर देते हैं ना। अब बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपने आप को क्लोज़ली ना वॉच करें कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। अब तो शैतान नहीं है, माहौल भी नहीं है, तो अब हमारे अमाल क्या हैं, हम अंदर से क्या है ना, वो हमारे सामने एक पिक्चर खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो हर इंसान को इस बात से देखिए डरना है कि हम हर इंसान ही बल्कि डरता है और हमें डरना भी चाहिए कि हमको पलटकर अपने रब के सामने हाजिर होना है। हमें जाना है अपने रब की तरफ और वो दिन बहुत सख्त दिन है, वो दिन बड़ा ही सख्त है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डर जाओ उससे ना, और हर नफ्स को, हर इंसान को उसका किया हुआ बदला उसको वो मिलेगा। तो अब हमको अपने आप को देखना है कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमारी कोशिशें कैसी हैं, हमारी मेहनतें कैसी हैं, हमारी महफ़िलें कैसी हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं। ये ज़िंदगी देखिए खेल तमाशा है। कल हम बच्चे थे,
کل ہم ہے نا پھر ہم جوان ہوئے، اب ہم بڑھاپے کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے، اور کل پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یہاں کوئی نہیں رکا۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کے اگر ہم دیکھیں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ ہر جان کو مرنا ہے، ہر جان کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہر شخص کو اس کی دنیا کے عمل کا بدلہ مل جائے گا، اور اللہ کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کے حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو دیکھیے آج آپ کے پاس، میرے پاس الحمدللہ زندگی ہے، ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم خوش قسمت ہیں یا ہم بد نصیب ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے تم اپنے سے کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے اچھے سے جو ہے اس کا اچھے سے اس کا ہم کر سکیں، اس کا اللہ کے احکامات پہ چل سکیں۔ جب سلف صالحین تھے نا، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جس طرح دیکھیں کوئی بزنس مین ہوتا ہے یا کسان ہوتا ہے تو وہ مہینوں کا انتظار کرتا ہے نا، کہ سرٹن مہینے ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنے بزنس کا۔ کوئی سردی کا بزنس ہوتا ہے، جیسے کلفیاں ہوتی ہیں، رضائی ہوتے ہیں، تو ایک سرٹن ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں کا بھی ایک مہینہ ہوتا ہے نا، اس کے ایک اپنے مزے ہوتے ہیں کہ اس میں کلفیاں، گولا گنڈا ہم لوگ کھاتے ہیں، اور سردیوں میں جو ہے گجک ہوتی ہے، مونگ پھلی، رضائی، تو ہر ایک کا بزنس کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کسان بھی دیکھیں اب ان مہینوں کا انتظار کرتا ہے جس میں اس کو بیج ڈالنا ہوتا ہے نا، اس میں وہ مہینے میں ڈالتا ہے تاکہ وہ فصل اچھے سے ہو۔ تو اب یہ مہینہ جو آ رہا ہے وہ آپ کے میرے لیے جنت کی تجارت کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کی فصل لگانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے وہ مہینہ، وہ وقت آ رہا ہے کہ جس میں ایک مومن کے اعمال کا بھرپور صلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں جو ہے نا کیا کرنا ہے، دو کام۔ رمضان تو آ رہا ہے، تیاری ہم کر رہے ہیں، مگر ہمیں سب سے پہلے اپنے دو کام کو فوکس کرنا ہے رمضان کے۔ جیسے ابھی کل سے انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ نے جو یہ ہمیں مہینہ عطا فرمایا، دیکھیں 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ برکتوں والا مہینہ کہا ہے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور یہ دو کام اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے روزے کی ویلیو بڑھ جائے گی، ہمارے روزے کی شان اور مقام بڑھ جائے گا۔ ایک شاندار روزہ ہم رکھیں گے تو کیا ہمیں دیکھنا ہے، نمبر 1 یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا عقیدہ توحید چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ توحید اچھا ہے تو ہم جب زمین پر روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے، ہمیں بلندی کا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، توحید ربوبیت، یعنی کہ اللہ کی شان میں ہم کسی اور کو شریک تو نہیں کرتے، اس کی صفات میں شریک تو نہیں کرتے، اللہ ہی سے ہم دعا کرتے نا، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ کسی کے پاس ہم جا کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہم اس سے ہم کو مل سکتا ہے، تو ہمیں اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ ہم اللہ ہی کے لیے عبادت کریں، ہمارا سجدہ، ہمارا دعا، ہماری قربانی سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی اور کے پاس جا کے دیکھیں، جو ہوتا ہے نا ایک جو تعظیمی سجدہ ہم کرتے ہیں، تعظیمی سجدہ بھی ہمیں جو ہے نا اللہ، ہماری امت مسلمہ کی شریعت میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ پہلے ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، پہلے تعظیمی سجدہ کرتے تھے لوگ، لیکن ہمیں اس سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا، اور دعا بھی کرنا ہے تو کس کے لیے، کس سے کرنا ہے، اپنے اللہ سے کرنا ہے، اور قربانی بھی کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔
تو سب کے لیے ہمیں اللہ ہی سے ہمیں فوکس کرنا ہے اللہ پہ، اور پھر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عقیدہ توحید کی غیرت عطا فرمائے، اور اس پر جو ہے ہمیں موت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جو ہمیں اپنے آپ کو فکس کرنا ہے، ایک تو ہم نے اپنے عقیدے کو چیک کر لیا، دوسری چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے دل کو ہلکا پھلکا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل کا میل کچیل، دل کا جو حسد بغض کینہ جو ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہمارے جو روزے کے پوائنٹ ہے نا وہ کٹ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے قبول بھی نہ ہو، واللہ عالم، ہے نا؟ تو ہم کو اپنا مزاج درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا جو ہے نا، ایسے بنانا ہے ہم کو، اپنے مزاج کو ہمیں اچھا کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے اب دل کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی سے بالفرض اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، ہوتا ہے نا بعض دفعہ کسی سے اتنا انہوں نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں، نہ ملیں، لیکن ہمیں بس قطع تعلق نہیں کرنا ہے۔ کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کو درگزر کر دیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اور دل کی توبہ کر کے ہم رمضان کا استقبال کریں، ہے نا؟ اور اگر دیکھیے اگر ہم بالفرض آپ ایک چھوٹی سی میں مثال بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں جیسے مہمان آتے ہیں، تو ہم کتنا ان کا خیال کرتے ہیں نا، اپنی گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور اپنا کچن میں بھی اچھا صاف کرتے ہیں، کھانا اچھا بناتے ہیں، اچھی کراکری رکھتے ہیں، کہ مہمان کی عزت ہوتی ہے، وہ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی تو ایک مہمان آ رہا ہے نا، رمضان ایک مہینہ مہمان آ رہا ہے، تو اس کو ہمیں جو اصل لوگوں کا مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر صاف کرتے ہیں۔ اب جب یہ مہمان آ رہا ہے، ہماری روح کا مہمان آ رہا ہے، تو ہمیں اپنی دل کی صفائی کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ اپنے گھر میں خدا نخواستہ گندگی ہے، صوفہ گندا ہے، وہاں بچوں کا پو پی پی ڈلا ہوا ہے، آپ بڑا اسپرے کر دیں، پرفیوم ڈال دیں، وہ خوشبو لگا دیں، کوئی مہمان کا گھر میں آئے گا تو اس کو بیٹھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا اس صوفے پہ۔ وہ کھانا اگر ڈائننگ ٹیبل گندا ہے، آپ بھلے بڑی خوبصورت آپ ٹرے رکھ دیں، کھانا اچھا رکھ دیں، مگر ڈائننگ ٹیبل ہی گندا مٹی ایسا سب پڑا ہے تو اس کا بیٹھ کے کھانے کو بھی دل نہیں چاہے گا، ہے نا؟ کتنا ہی آپ صاف کر لیں۔ اسی طرح ہم کتنے اچھے، رمضان آ رہا ہے، ہم نے اچھے نئے کپڑا سوٹ سلا لیا، ہم نے شاور لے لیا، ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، پرفیوم بھی لگا لیا، اچھا سا نماز کا اسکارف بھی لے لیا، کبھی روزے آ رہے ہیں مسجد جائیں گے اچھا تیار، لیکن دل گندا پڑا ہوا ہے، حسد کینہ بغض اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ تو اللہ تو دیکھیے ہماری شکل اور اوپر کا نہیں دیکھتا نا، لوگ امپریس ہو جائیں گے کہ بھائی صاف ستھرا خوشبو لگا کے آئی ہیں، اچھا لگ رہا ہے، مگر ہمارے دل کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کو جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ ہی سے اجر لینا ہے۔ تو لہٰذا جو سب سے پہلے کام عقیدہ توحید کو صحیح کرنے کے بعد جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ اور اگر دیکھیں اگر ہم نفل عبادت زیادہ نہ کر سکیں، زیادہ نفلیں نہ پڑھ سکیں، زیادہ صدقہ خیرات نہ کر سکیں، کوئی بات نہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا کرے، مگر فوکس اپنی زبان پہ کرے، اپنے کنٹرول کرے اپنی زبان پہ، اپنی خیالات کو صاف ستھرا کرے، تاکہ اسی سے سارا اجر، ہمارے رمضان کا جو اجر ہے نا وہ اسی سے ہمیں ملنے والا ہے، اور پھر اسی سے ہی ہمارے آخرت کا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم کو زبان کو اپنے بند رکھنے کے لیے اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے تو ہم اپنے فونوں کو ہی کٹ ڈاؤن کریں سب سے پہلے، کہ کم سے کم گفتگو کریں، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ سے پڑھنے کی کوشش کریں، تو زبان کی حفاظت ہو جائے گی، ذکر ہے، اذکار ہے، اور پھر اپنے دل کے جو خیالات ہیں ان کے خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو آ رہی ہے بات، تو ہم جو ہے نا اس کو فوراً نکالنے کی کوشش کریں، اس کو شے نہیں دیں، ورنہ وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک چین بن جاتی، اس کو وہیں اسٹاپ کر دیں۔ دماغ میں اچھے خیالات لائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اپنے گناہوں کا سوچیں کہ میں کیا کیا کر کے رکھی ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اگر وہ نہیں ہے تو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کریں، چاہے قرآن کے ذریعے، چاہے باہر نکل کے بھی آپ سورج چاند ستاروں کو دیکھیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، برڈز کو دیکھیے، چمٹی کو دیکھیے، کسی بھی چیز سے آپ اپنے خیالات کو اچھائی پہ لائیے۔ اور آپ دیکھیں
کہ اپنا دل سخت ہو جاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے زبان کی اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے نا، بیکار کی باتیں کریں گے، تو کیا اس سے ہمارا رزلٹ ہوگا؟ ہمارا دل سخت ہو جائے گا، ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، ہماری روزی میں بھی کم ہو جائے گی نا۔ تو جو یہ زبان ہے نا، اس کا تعلق جو ہے ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ آپ وہ چمچ سمجھتے ہیں نا، ڈونگے میں آپ چمچ ڈالتے ہیں بوٹی نکالنے یا سبزی نکالنے، تو دیکھیے آپ جب چمچ ڈالتے تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے دل کا ایک چمچہ ہے، جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی ہماری زبان سے باہر آتا ہے۔ تو زبان کا تعلق ہمارے بہت گہرائی سے دل سے ہے۔ تو دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے ذہن میں خیالات اچھے رکھنا ہے۔ زبان اگر صاف ہو جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا اچھی بات نکلے گی کسی کے لیے، حسد کینے کو ہمیں صاف کرنا ہے، بغض عداوت ہے نا، ان سب کو چیزوں سے ہمیں صاف کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے کے لوگ جو تھے وہ زیادہ اعمال نہیں کرتے تھے اگر آپ دیکھیں گے، مگر ان کے اجر بہت ہوتے تھے۔ ان کی نہ روزہ اور عبادت نہ صدقات، بلکہ ان کی نہ دل کی صفائی ہوتی تھی۔ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ ان کے اندر جو ہے نا دل بہت ماشاءاللہ سے ان کا صاف ستھرا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے اعلیٰ مقام وہ حاصل کرتے تھے۔ تو اب تک ہم نے کیا کیا باتیں کر لی؟ ہم نے روزے کی اہمیت بیان کری کہ روزے کی خوش قسمت ہیں کہ آپ اور میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس میں انٹر ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے اتنے سارے انتظامات کر رہے ہیں، تو جو ہمارا اختیار ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر ہم نے کیا بات کی کہ ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ایک اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، چیک کرنا ہے، اور نمبر 2 ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنا ہے۔ تو یہ تمام کام ہم نے کر لیے ہیں۔ تو اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم لوگ جو روزہ رکھو گے نا، تو روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے نا۔ ہم نے آپ کو اس سب چیزوں سے جب تیار کر کے صاف کر کے، تو اب کیا ہم مقصد کی طرف جائیں گے کہ جو مقصد ہے روزے کا وہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جو میں نے آیت نمبر 183 پڑھی تھی کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پہ روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پہ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ تو اگر تقوی زندگی میں آ جائے نا، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ پریکٹس کا ایک مہینہ آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور فائدے دینا چاہتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گھر میں ہو، جاب پہ ہو۔ یہ نا میں یہ مفہوم تو یہاں پہ ختم ہو گیا، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ اگر ہم گھر میں ہیں، جاب پہ ہیں، کسی پارٹی میں گئے ہیں، اور بازار میں ہیں، دوستوں میں ہیں، تنہائی میں ہے، کہیں بھی ہو، ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر اتنا ایمان تو ہمارا ہے نہیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہے نا، اتنا اب اتنا نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو تنہائی میں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ واقعی وہ کوئی اور ہو نہیں ہو، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ہر جگہ اللہ سے ڈریں گے نا، تو انسان دیکھیے کیا سے کیا بن جائے گا، اس کی ساری زندگی بدل جائے گی۔ ہر کام کو نا وہ پھونک پھونک کر کرے گا، اس کی جو ہے ساری زندگی آرگنائز ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے وقت میں برکت چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو آرگنائز کریں، اللہ سے ڈریں۔ جب ہمارا وقت آرگنائز ہوگا تو ہمارے وقت میں برکت آ جائے گی۔ اور دنیا تو دیکھیے حسین، جیسے دنیا جو ہے اور حسین اچھی ہو ہی جائے گی اللہ کے ڈر سے، اور ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جنت اس کا انتظار کرتی۔ جس کی دنیا اور آخرت اچھی ہو تو جنت تو ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، انہی کے لیے تو بنائی گئی ہے، وہ ان کے وارث بن جائیں گے۔ وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے وراثت ہوتی ہے بغیر کچھ محنت کیے مال کا ہاتھ آ جانا، یعنی کہ باپ نے محنت کی، اس کا جو پیسہ تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو مل جاتا ہے۔ تو یہی وراثت ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہمارے اعمال، یعنی کہ جو یہ ہمارے اعمال ہیں لمیٹڈ ہیں، یہ جو جنت ہم کو وراثت میں ملے گی، متقی کو جو جنت وراثت میں ملے گی نا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے اعمال جو ہے نا ہماری زندگی لمیٹڈ ہے، تو آف کورس ہمارے اعمال بھی لمیٹڈ ہیں، اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بچپن کا حصہ گزر گیا، جوانی ایسے گزر گئی،
اور جو ہے پھر باقی کتنا ٹائم تو ہمارے سونے میں گزر جاتا ہے، اور جو ہمیں احساس ہوتا ہے، جو تھوڑے بہت ہم اعمال کرتے ہیں، اس میں سے بھی ہماری کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم پرفیکٹ طریقے سے ہم نہیں کر پاتے۔ تو ہم کو لمیٹڈ اعمال کے ساتھ اللہ ہم کو ان لمیٹڈ جنت کا وارث بنا رہا ہے، کتنی بڑی برکت ہے، سوچئے۔ تو یہ میرا، اور یہ میرا کمال ہی نہیں، نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں لمیٹڈ اعمال ہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے مانگی، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو اس کا وارث بنائے گا جو متقی ہے۔ یہ ہے فائدہ متقی بننے کا، جس کی زندگی میں تقوی ہے، قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہم سب کو پرسرات پہ سے بھی گزرنا ہے، یہ دنیا تو ایک پرسرات ہے، یہ ہم گزر رہے ہیں ہر روز ہی، لیکن ایک اور بھی پرسرات ہے جس پہ ہم کو گزرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو کون پار کر سکتے ہیں؟ متقی لوگ پار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقوی سے ہم جنت کے ہم وارث بھی بن سکتے ہیں، اور یہ تقوی ہی ہے جس کے ذریعے ہم پرسرات سے بھی گزریں گے۔ تو اس تقوی کی ہم ریہرسل یہ مہینے میں آ رہا ہے، یہ جو مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اس میں اللہ ہماری ایک پریکٹس کراتے ہیں، اس میں ہمیں ایک چانس دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک کورس کراتے ہیں کہ تم اس سے گزر جاؤ، تاکہ باقی 11 مہینے اپنا اسٹاک کر لو، اچھے سے تقوی جمع کر لو۔ اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ دیکھیے جو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ رمضان کا مہینہ صرف آپ کو مجھے نہیں ملا ہے، بلکہ ہر امت اور ہر جو شریعت تھی ان کے حساب سے، ان کے رمضان جو بھی روزے تھے وہ اپنے حساب سے رکھتے تھے۔ تو ہم ایسے اعمال نہ کریں جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو تقوی ہے، جو روزہ ہم اتنی محنت سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم ایسا کوئی اعمال نہ کریں جس سے ہمارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ خاص کر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اپنی زبان کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے فون سے بھی دور رہنا ہے، لوگوں سے بھی کم گفتگو کرنی ہے، اور اب تو ٹیکسٹ بھی ہو جاتے ہیں، زبان خاموش ہے تو ہاتھ چل رہے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ روزہ کھل گیا تو چلو اب جلدی جلدی باتیں کر لیں جو ہم روزے کی حالت میں نہیں کر سکے، نہیں، رات دن دونوں ہی حفاظت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ اس عادت کو میرے پکا کر دے، ان چیزوں سے مجھے دور کر دے جس سے آپ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہینہ مبارک کیوں ہوا؟ اب یہ بات آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 185 میں، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں ہم نے نازل کیا ہے قرآن، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، روشنی ہے، دلیل ہے، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرتا ہے۔ اتنے قرآن کے جو ہے نا فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ کس وجہ سے مبارک ہو گیا؟ جو باقی 11 مہینوں کو یہ فضیلت نہیں بتائی گئی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو کیا وجہ ہے کہ یہ مہینہ مبارک ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے، یہ کتاب بڑی مبارک ہے، قرآن خود اپنے لیے کہتا ہے کہ میں ایک مبارک کتاب ہوں، اور مبارک کتاب نے مہینے کو بھی مبارک بنا دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے مہینے تو سارے تھے، ہمیشہ سے تھے، مگر اس ماہ رمضان کی کیا شان کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوتا ہے، اس مہینوں کو بھی اس نے مبارک بنا دیا۔ تو کیونکہ برکت والی چیز ہے نا، جہاں جاتی ہے وہاں برکت لے کے آ جاتی ہے نا، برکت ایسی چیز ہے کہ جہاں جائے گی وہ برکت وہاں بنا دیتی ہے۔ تو پھر اس شہر کو بھی، یعنی کہ مکہ مکرمہ کو بھی آپ کو پتہ ہے وہ مبارک بنا دیا تھا، وہاں اترا تھا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ تو اس مہینے میں اس کتاب کو ہمیں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر کے پڑھیں، اور ہدایت کے لیے پڑھیں۔ جب ہم پڑھیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم قرآن شریف کھول رہے ہیں، بسم اللہ کر رہے ہیں، تو اپنی انٹینشن کیا کرنا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمانا، میں جو پڑھ رہی ہوں، جو آیات پڑھ رہی ہوں، یا دیکھیے آج کا جو لیکچر ہم سن رہے ہیں، تو اللہ یہ صرف مقصد صرف سننا یا
ہمارا وہ نہ بلکہ اس سے ہم اچھے اچھے پوائنٹس لیں، اپنی زندگی میں اپنانے والے بنیں۔ یہ دعا کر کے ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ مہینے کو اس نے بابرکت بنا دیا، مبارک بنا دیا، تو آپ یہ سوچیں تو اس کے پڑھنے والے کو بھی خود بخود مبارک اور برکت والا بن جائے گا نا۔ جو قرآن پڑھے گا وہ خود بخود بابرکت بن جائے گا، مبارک بن جائے گا۔ تو ہم دیکھیے برکت کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں برکت آ جائے، برکت آ جائے، ہے نا؟ قرآن کو تھام لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم قرآن کو تھام لو، خود بخود تمہاری باڈی میں، تمہارے ایمان میں، تمہارے رزق میں، تمہارے گھر میں خود بخود برکت آ جائے گی، تمہارے وقت میں، تمہاری صحت میں، سب چیزوں میں برکت تقسیم ہو جائے گی صرف اس قرآن کی برکت سے، ہے نا؟ تو یہاں تک دیکھیے اس مہینے کی ہم نے برکتیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی اور خوبی بتاتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ ملے گا روزہ رکھنے سے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ مہینہ کیوں مبارک ہے، قرآن کی وجہ سے۔ اب ہمیں روزے کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایسی برکت ہے قرآن کی کہ سحری کھاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سحری کھاؤ تو اس میں بھی برکت آ جائے گی۔ کتنے مزے کی بات، دیکھیے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو قرآن جو اس مہینے کو اتنی برکت والا بنا رہا ہے، اب یہ بھی دیکھیے جو انسان کھانا کھا رہا ہے اللہ نے اس میں بھی برکت رکھ دی۔ کتنا مسلمان ایک مومن کی شان دیکھیے، قرآن کی شان دیکھیے، اپنے آپ پہ فخر کیجیے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین اپنے رسول عطا فرمائے، بہترین کتاب عطا فرمائی، بہترین امت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بہترین بننے والا بنا دے پروردگار۔ اللہ نے تو ہمیں خیر امت بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے، یہ ہے ہماری خیر۔ تو اتنی اچھی امت کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، بہترین رسول عطا فرمایا، تو ہمیں ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سحری کھاؤ تو میں تمہیں برکت عطا فرماؤں گا۔ ایک اور الفاظ ہے دیکھیے، خیر و برکت، ہم ایسی کہتے ہیں نا، برکت تو ہم نے دیکھ لی کہ سحری میں مل جائے گی، اب خیر کہاں سے آئے گا؟ تو وہ ہے افطار میں، افطار نا، افطار سے جو ہے وہ خیر آتا ہے کہ اس کو افطار کو اپنے وقت پہ کرنے سے خیر آتی ہے، اس کو دیر نہ کریں، جیسے وقت آ گیا ہے تو اس کو ہم افطار کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ وقت سے پہلے نہیں کریں، جب وقت آتا ہے تو پھر بلا وجہ دیر نہیں کریں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک کہ افطار کو وہ وقت پہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بتایا جا رہا ہے کیوں خیر کہا گیا ہے نا؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقت آ گیا تم افطار کر لو، اگر تھوڑی دیر ہو بھی جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم روزے سے تو ہیں نا، ہم تو ثواب مل رہا ہے، تو کیوں ہم کو ایسا کیا ہے کہ بھئی اگر ہم تھوڑا اور لمبا ثواب کما لیں گے تھوڑا سا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا اپنی مرضیاں نہیں چلانی ہے، ہم بس ٹائم ہو گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے، ہم اپنی مرضیاں نہیں چلاتے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے رکھو، اب سحری میں اللہ نے کہا رکھو، بس بند کر دو، ہم بند کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں ابھی تھوڑی اور بھی تو ہم 5 منٹ کھائیں، نہیں، اللہ نے کہا بس تو بس۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ نے دیکھیے کوئی رمضان میں ہمیں کھانے پہ پابندیاں نہیں لگائی کہ مت کھاؤ، بس ٹائمنگ کا اسکیجول بدل دیا ہے۔ سحری میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھو، ہمارا دل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھو کھاؤ۔ ہم بریک فاسٹ جو ہیں تھوڑا صبح اٹھ کے تھوڑا کرتے ہیں، 7-8 بجے کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، فجر میں جب ہے نا، فجر سے پہلے تمہارا ناشتہ ختم ہو جانا چاہیے، بس اس کے بعد بریک لگا دیا ہے نا۔ پھر اللہ نے کہا کھاؤ، تو بس اب ہمیں کھانا ہے، ہم اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے، ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، ہماری مرضی نہیں بلکہ ہمارے اللہ رسول کی مرضی چلے گی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے نا روزہ بہت دیر سے کھولتے تھے، ستارے نظر آنے لگتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہمارے اندر تو بہت اسٹیمنا ہے، ہم تو 24 آورس کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہم کو اپنی طاقت نہیں بتانا، بلکہ ہم کو اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو شوشا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔
तो देखिए जिस तरह जिस्म की क़द्र व क़ीमत रूह की वजह से होती है ना, आप और मैं जो हैं हमने रोज़ा रखा, हमारी रूह जो है वो डेवलप हो रही है, अच्छा उसका फूड मिल रहा है, रूह को अच्छी ग़िज़ा मिल रही है। रमज़ान में हमारे जिस्म की ग़िज़ा को कम कम तो नहीं कहेंगे, मतलब एक कंट्रोल कर दिया गया है, और अब रूह की जो ग़िज़ा है ना वो अब हमारी माशाअल्लाह से उसको बहुत अच्छा फ़ीड हो रहा है। तो अब हमारी देखिए जो जिस्म है हमारा, उसकी क़द्र व क़ीमत है क्या? आप सोचिए जो हमारी बॉडी है उसका क्या है, उसका वैल्यू क्या है? हमारी जो क़द्र व क़ीमत है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह की वजह से है। जब ये रूह निकल जाती है ना जिस्म से, तो लोग हमें घर से ही निकाल देते हैं। आपने देखा है ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा है डेड होती है, उनको फ़ोन करके बताते हैं, वो फटाफट आते हैं, यानी कि जिस्म को वो घर में रखने ही नहीं देते कि वो जरासीम फैल जाएँगे। हम इस जिस्म को पालने के लिए अल्लाह की नाराज़गी करते हैं। अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे जाते, 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 जाते अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, और ये जिस्म देखिए इधर का ही इधर रह जाता है। ज़्यादा देर रखें उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। लोग जो अपने प्यारे होते हैं वो खुद चाहते हैं कि इसको दूर करो भई, कितनी बदबू आ रही है। फिर उसके बाद तो कीड़ों को, वो जो बदबू आती है ना एक्चुअल में वो कीड़ों के लिए एक स्मेल होती है, उनको पता चल जाता है कि ओह! यहाँ पे खाने-पीने का सामान है। तो उसको देखिए लोग अपने घर में रखना ही गवारा नहीं करते, फ़ौरन आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं। तो अब हमको उससे अब अंदाज़ा हो गया ना कि हमारी क़द्र व क़ीमत क्या है, रूह से है। इसी तरह इबादत की जो रूह है ना, अब तो समझ आ गई ना हमारे जिस्म की क्या चीज़ है, रूह है। अब रूह का क्या जो मेन चीज़ है वो क्या चीज़ है? तो इस इबादत की जो रूह है वो क्या है? दुआ है, ठीक है ना? अल्लाह से दुआ करना। अब आयत नंबर 186 में ही ये रमज़ान के ही जो है सिलसिला, अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं दुआ के लिए? अल्लाह ताला कहते हैं व इज़ा सआलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, और जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, देखिए कितने प्यार से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुझसे मेरे बंदे, मेरे अल्लाह ताला ने कहा, इसमें हम महसूस करें प्यार को कि अल्लाह ताला कहते हैं जब तुझसे मेरे बंदे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बंदे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दें कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, मांगने वाले के लिए दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे मांगते हैं तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने। देखें अगर दुआ हमें कबूल करवानी है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने, ईमान लाए मुझ पे, ताकि वो नेक राह पाएँ। तो हमारे लिए अब क्या है? दुआ। दुआ इज़ मेन थिंग। तो अल्लाह को जो है ना आजिज़ी बहुत पसंद है, और ये महीना तो है ही दुआओं का महीना। तो जब बंदा तकब्बुर नहीं करता ना, बल्कि वो अल्लाह से कहता है, आजिज़ी कहता है या रब्बी या रब्बी या रब, या अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, या अल्लाह मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, या अल्लाह मेरे रब मुझे मांगना नहीं आता। जब इंसान गिड़गिड़ाता है अल्लाह से तो अल्लाह को बहुत पसंद आ जाता है। जब इंसान दुआ करता है अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। अल्लाह अल्लाह रोज़े की आयत में ना दुआ का जो अब हमने जो ज़िक्र पढ़ा है, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप उनको बता दें कि मैं उनके क़रीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। तो रोज़े की आयत में दुआ का ज़िक्र आने का क्या मतलब हुआ? तो दुआ तो देखिए हमेशा कबूल होती है, आम दिनों में भी कबूल होती है, मगर रोज़ों की जो ये आयत के बीच में अल्लाह ताला ने इसको कोट किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रमज़ान जो है वो दुआओं की कबूलियत का खुसूसी महीना है। तो लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए, अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपनी सब इंसानियत के लिए, सब के लिए है ना हमें दुआ करना चाहिए, और सारे गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए दुआ करनी चाहिए। हदीस का मफ़हूम आता है कि बदनसीब है वो जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाह ना माफ़ करवाए। लिहाजा रो रो कर अल्लाह से मांग ले, रोज़ी पैसा जो चाहिए मांगे, मगर अब हमें मांगने का सलीक़ा भी आना चाहिए। याद रखिए उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उसके पास तो ख़ज़ाने हैं, ख़ज़ाने हैं, एक नहीं बेतहाशा ख़ज़ाने। रब से ना मांगो तो वो नाराज़ हो जाता है,
اور تو ہمیں مانگنے کا اصل چیز ہے سلیقہ آنا چاہیے. ہم اللہ کے نام کا واسطہ دیکھ کے یا اللہ یا رؤوف یا رحیم یا کریم، ہر دعا میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے ہم مانگیں، اور ان اوقات میں مانگیں جس میں رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کون کون سے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں جلدی جلدی. جیسے نماز اذان کے بعد ہے، اقامت اور نماز کے درمیان جب وقت ہے، جمعے کا آخری پہر جو ہوتا ہے عصر سے مغرب، سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے نا، بارش کا وقت ہے، تو مختلف تہجد کا وقت ہے، اور بیماری میں ہے تو مطلب بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور بھی چیزیں ہیں جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے. تو ہم ایسی دعائیں مانگ رہے ان سے کہہ رہے ہیں ان سے کہہ رہے، تو ہم انہی وقتوں پہ دعا مانگیں جس پہ ہمیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آیت نمبر 187 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اور نہ اب اعتکاف کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. نہ عورتوں سے ملو تم جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں. تو ہم نے اب تک دیکھیے روزہ رکھنا، قرآن سے جڑنا، سحری کرنا، افطار کرنا، دعائیں کرنا، ہم نے یہ سب پڑھا تھا نا. ان سب کے بارے میں ہم اس کی فضیلت، اس کے مسائل نا سب چیزیں پڑھ کے آ رہے تھے. فضائل ہیں، مسائل ہیں، ساری تمام ان آیات میں آتی ہیں. تو اب جو ہے نا اعتکاف کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد میں تو آتے ہی ہو، ہے نا. جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو جاتے ہی ہیں، عورتوں کو موقع ملے تو وہ بھی جاتے ہیں. تو آخری عشرے میں جو ہے تو تم میرے اور قریب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے اور قریب ہو جاؤ اور میرے خالص ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ. تم چھوڑو گھر بار کو، میرے گھر آ جاؤ، میرے پاس آ کے قریب بیٹھ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. اعتکاف دیکھیے جو اعتکاف ہوتا ہے صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عورتوں کا بھی اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اگر ان کیس کوئی ایسی مجبوریاں ہوں تو علماء گھر میں اجازت دیتے ہیں، ورنہ مسجدوں میں اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں، مگر جو سنت کے مطابق ہے وہ بات میں بتا رہی ہوں کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیکی تو تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی تو تم کمائی رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. لیکن اب کیا ہے، اب تم جو ہونا جو کیونکہ پیک ہو رہا ہے، اب جو رمضان کا مہینہ ہے وہ پیک پہ پہنچ رہا ہے اور ختم کی طرف ہے. تو اب تم میرے گھر آؤ، مزید نیکیاں کماؤ. تم نا کون اتنی محبت سے بولتا ہے بتائیے، کون اتنا پیار سے اپنے گھر بلاتا ہے؟ صرف وہی ہے نا جو ہمارا خالق ہی کر سکتا ہے، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جس نے آپ غور کریں نا اس نے ہمیں پیدا بھی کیا، ہمیں کھانے پینے کو بھی دیتا ہے، ہمیں پیسے بھی دیتا ہے کہ تم خرچ کر لو اور اپنی آخرت کما لو، ہمیں مہینہ بھی دے دیا، ہمیں سب کچھ دے دیا کہ تم لوگ اور اچھی چیز دے دو. یہ دیکھیں ہم اپنے یہ کوالٹی ہم اپنے نا ماں باپ میں دیکھتے ہیں. ماں باپ کو سب سے زیادہ ہم باپ کو دیکھیں نا، ہر کوئی نا لوگوں سے حسد کرتا ہے کہ وہ فلاں اتنا ٹاپ پہ چلا گیا. ایک باپ ایسا شخصیت ہے جس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے سے بھی اونچا اگر میرا بیٹا چلا جائے نا تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحان کو دیکھیے کہ وہ ہمیں پیدا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگر تم اچھے کام کرو گے نا تو تمہیں میں ہمیشہ کی زندگی عطا دیتا بھی وہی ہے، چیزیں بھی وہی پرووائڈ کر رہا ہے، اور اوپر سے ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم ان سے اچھے اچھے کام کر لو، تم یہ دیکھو میں بہت اعلیٰ درجے دوں گا. تو یہ ہمارا خالق ہی ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اسی کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آتے تو ہو نماز کے لیے، ہے نا، آتے ہو نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہو، آتے ہو نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہو. اب تم کم سے کم 10 دن تو میرے پاس آنا. اللہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اپنی بہنوں کو بھی کہتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں بھائی اب کی دفعہ آنا نا، اتنی جلدی نہیں جانا، ایک ہفتہ تو میرے گھر رہ کے ہی جانا. ہم ایسی بات کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا تم آتے ہو فجر میں آتے ہو چلے جاتے ہو، ظہر میں آتے ہو چلے جاتے ہو، نہیں 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 نہیں، اس دفعہ تو تم نے 10 دن میرے ساتھ ہی گزار کے جانا ہے. تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں. اعتکاف کے بعد دیکھیے جب یہاں پہ آیتیں ختم ہو جاتی ہیں، آیت نمبر 188 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تمام روزوں کی جب آیتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق، یعنی کہ حرام کی کھانا کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں.
تو یعنی کہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوکس کرایا ہے کہ دیکھو جو تم اتنی محنت کر رہے ہو نا، ایک بات کا خیال رکھنا ہے، باطل سے حرام مال نہیں کھانا ہے، حرام مت کھانا، حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ تمام تمہاری جو محنت ہے، عبادت ہے، سب ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھنا، جو تم رمضان میں اتنی نیکیاں کما رہے ہو نا، نیکیاں کما رہے ہو مگر تمہاری جاب حرام ہے، تم حرام کھا رہے ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ تمام تمہاری محنتیں عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ جس طرح دیکھیے ہم دوائی فائدے کے لیے کھاتے ہیں نا، مگر اگر اس کے ساتھ اگر ہم کچھ ایسی چیزیں بھی کھا لیں جس سے ڈاکٹر نے منع کیا، تو کیا ہوگا، دوائی کا جو اثر ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا تم اتنی نیکیاں جو تم کما رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم حرام کا لقمہ کھا کے، حرام کی چیز کر کے، حرام کوئی کام کر کے مرتکب ہو کے تم اپنی نیکیوں کو ہاتھوں سے کھو بیٹھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیات تلاوت کی گئیں کہ تم پاکیزہ حلال طیب کھاؤ، پاکیزہ حلال طیب کھاؤ۔ فار ایگزامپل دیکھیے، بکرا ہے، بکرا حلال ہے نا، مگر اگر اس کو چوری کا ہوگا تو وہ طیب تو نہیں ہوگا نا، یا اس کا ذبیحہ نہیں ہو تو وہ کیا ہوگا، حلال تو ہے مگر کیونکہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا تو وہ حلال نہیں ہوا، طیب نہیں ہوا۔ اور اسی طرح وہ چوری کا ہے تو وہ طیب نہیں ہوا۔ تو اسی لیے ہم کو جو بھی کام کرنا ہے حلال اور طیب کرنا ہے۔ سعد ابن وقاص بہت ہی بہترین ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں نا وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو، اپنا کھانا حلال کر لو، تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، اگر ایک لقمہ پیٹ میں جائے، ٹھیک ہے نا، تو اگر یہ تو خیر حدیث یہاں پہ ختم ہوگی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ایک لقمہ بھی پیٹ میں جائے تو کیا کہا ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہی آپ لوگوں نے حدیث کا مفہوم سنا ہے نا، کہ 40 دن کی، جو کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں اپنے فیوچر کے ٹیلنگ کے پاس جاتے ہیں، فیوچر کی باتیں پہنچتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک لقمہ یا ایک ایسے کام کرنے والوں کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر اب آپ سوچئے کہ ہمارے جو 30 دن کے روزے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت چلی جائے۔ تو آخر میں ان آیات کو اس لیے لایا گیا ہے تمام باتوں کے بتانے کے بعد کہ انسان غور و فکر کرے۔ شروع میں دیکھیے ہم نے فضائل پڑھے، مسائل دیکھے، ان فضائل کو ضائع نہ ہو جائے۔ تمہارے جو فضیلتیں ہیں روزے کی، تم صبح اٹھ رہے ہو، محنتیں کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم کھانا حرام کا کھا کے، کوئی ایسا کام کر کے تمہارے یہ اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا حرام سے بچنا، دعائیں کرنا، قرآن سے جڑ جانا۔ یاد رکھو اپنی اللہ سے کیا کرنا ہے تم نے روزے کا، کہ تم نے اپنے قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، دعائیں کرو۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس آدمی نے رمضان میں قیام کیا اور جو ہے اس کو جو ہے محبوب ہے، اس کو مطلب وہ گھر میں بھی جیسے قرآن سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی سن سکتا ہے، گھر میں سنے یا مسجد میں جا کے پڑھے یا سنے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، ایمان اور احتساب سے جب وہ روزہ رکھتا ہے، رمضان گزارتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن سے جڑنے کا فائدہ۔ تو قرآن سے ہمیں جڑنا ہے، تو ہم نے کیا کیا سیکھا، ہم نے کیا کیا کرنا ہے رمضان میں، ہمیں قرآن سے، ہم نے روزہ رکھا الحمدللہ اچھی نیت سے کہا، پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنے عقیدہ چیک کرنا ہے، دل کی صفائی کرنا ہے، خالص اللہ کے جو اللہ اور رسول کی ہم نے کام کرنا ہے۔ خالص کیا ہوتا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا، جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا وہی کرنا، اور خالص اللہ کے لیے کرنا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو ہمیں تمام کام کرتے ہوئے جب ہم روزے میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر قرآن سے بھی جڑنا ہے، افطار میں دیر نہیں کرنا، سحری کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے برکت رکھی ہے، افطار میں خیر رکھی ہے، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے نا، آپس میں ہمیں تقوی بھی اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ اگر روزہ رکھ کے تقوی نہ ملا تو سمجھے پھر روزے کا مقصد ہی ہمیں حاصل نہ ہوا، ہے نا۔
تو ہماری زندگی آرگنائز ہو جائے گی۔ وقت پر نماز، ہم نے وقت پر نماز ادا کرنا ہے، رمضان کا حق ادا کرنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، وقت پہ نماز بھی کرنا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل نہیں بھی دکھایا، ٹھیک ہے نا، ہم خود ہی ان کو کہہ دیں کہ دیکھیے اگر بالفرض انہوں نے ہمارا دکھایا ہے تو ہم خود سے ہی کہہ دیں کہ میں نے اس کو معاف کیا، درگزر کیا، معاف کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اور حرام سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو ہم ہیں اپنے روزوں کو بھرپور انداز سے رکھنے والے بن جائیں۔ ہم اس رمضان کو جو ہے نا دیکھیے اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ کہیں اب آپ خود اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی بیماریاں ہو رہی ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسی بیماری پل رہی ہے، آل آف اے سڈن پاپ اپ ہو جاتی ہے، اور ہم خود آپ اور میں اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ چلتے پھرتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو یہ مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کی برکتیں اور اعمال کا ثواب ہماری زندگی میں آ رہا ہے، انشاءاللہ ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے، ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بابرکت مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے لیے ہم دعا کریں، کوشش کریں، اللہ کی مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا، یا اللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم پہنچ جائیں تو ہم اس کا بھرپور اس کا اہتمام بھی کر سکیں۔ اللہ رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے ہم کو رمضان گزارنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہمیں بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ کیسے آیا کیسے گزر گیا، نہیں، ہم اس پہ عمل کریں، ہم تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے، ورنہ وہ یہ آیا، ایک ہفتہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، تیسرا گیا، مہینہ ختم، ہم کچھ اس میں کریں گے، کچھ اچیو کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا نا یار ہم نے اس وقت کی قدر کی ہے، اس رمضان کی قدر کی ہے۔ تو دیکھیں آپ اور میں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب بھی دعا کریں اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے کیا ہوتے ہیں، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نام لے کے جب ہم دعا کریں گے نا، ہم ان کے واسطے نہیں دیتے، پھر اللہ کا واسطہ، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، جڑ کٹ جائے گی۔ تو ہم اس رمضان میں کوشش کریں کہ اللہ کے نام یاد کریں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اس سے کیا ہوگا، ہمیں اللہ کا تعارف ہوگا، ہم اللہ کو سمجھیں گے، ہم اللہ کو پہچان ہوگی، تو ہمیں جب پہچان ہوگی تو ہمیں محبت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہم دو لوگوں کو دوست ملتے ہیں، ایک ملاقات میں تو دوستی نہیں ہو جاتی نا، آپ ان کا فون نمبر لکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک سے دو چار دفعہ باتیں کرتے ہیں تو دوستی بڑھتی ہے، اس کو آپ کھانے پہ بلاتے ہیں تو دوستی بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے ناموں کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ سے دوستی ہوگی، جب ہمیں اللہ سے دوستی ہوگی تو اللہ کی پہچان ہوگی، پھر ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، پھر ہمیں اللہ کے احکام پہ چلنا مشکل نہیں لگے گا بلکہ آسان ہو جائے گا۔ تو یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، اخلاص بہت ضروری ہے، اور اخلاص کیا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے، اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنا ہے، دونوں ضروری ہیں۔ اگر ایک ہے ایک نہیں ہے تو کیا ہوگا، اگر ہمارے اندر اخلاص ہے مگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو عمل قبول نہیں، اگر ہم سنت کے مطابق کر رہے اخلاص نہیں ہے تب بھی قبول نہیں، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پھر اس لیے کہ کوئی کام، پھر کیا ہوگا، ہم کچھ بھی کام کریں گے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں نہ کریں، اپریشیٹ کریں نہ کریں، ان کو کوئی مایوسی، کوئی ڈپریشن نہیں آتا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اس رمضان سے بہترین جو ہے
फ़ायदा उठाने वाला बनाए परवरदिगार। और अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह ताला इस अल्लाह रमज़ान की रहमत से हमें महरूम ना कर, या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम, या गफ़ूर या रहीम या रऊफ़ और रहीम, बहुत मोहब्बत करने वाले अल्लाह, रमज़ान की रहमत से हमें महरूम ना कर। अल्लाह हमें पाकीज़ा रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। जैसे तेरे महबूब बंदे इबादत करते हैं, अल्लाह हमें ऐसी तौफ़ीक अता फ़रमा कि हम भी ऐसी तेरी इबादत कर सकें। या अल्लाह या रहीम या करीम या गफ़्फ़ार या वदूद, अपनी रज़ा के मुताबिक हमारा महीना गुज़रवा दे, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह रमज़ान के लिए हमारे दिल में क़द्र व अज़मत हमारे दिल में अता फ़रमा दे। माह रमज़ान की हमारे दिल में क़द्र व अज़मत डाल दे परवरदिगार। या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रब्बी या गफ़ूर रहीम। अल्लाह हमको इस महीने में खूब खूब इबादत करने वाला और दुआएं करने वाला, अल्लाह दरगुज़र करने वाला, सदक़ा देने वाला बना दे परवरदिगार। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें शब क़द्र की रातें नसीब फ़रमा, हमें आखिरी अशरे की भरपूर हमें उसमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमें सेहत दे, हमें हमारा ईमान बढ़ा, हमारी रूह को मज़बूत कर, ताकि हम वो अच्छे से इबादत कर सकें। या अल्लाह, हम कुरान को जब भी पढ़ें हिदायत हासिल करने की नीयत से पढ़ें परवरदिगार। हमारा सीना खोल दे अल्लाह ताला कि कुरान की हिदायत हमारे अंदर आ जाए। या अल्लाह या रहमान, कुरान की खिदमत हमें नसीब फ़रमा दे। या अल्लाह, हमें कुरान की खिदमत नसीब फ़रमा दे। कुरान को हमारा दोस्त बना दे, हमारा सिफ़ारिशी बना दे, हमारी क़ब्र में नूर भर दे, हमारी क़ब्रों में पुरनूर हो जाएँ। कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, हमारी गम व फ़िक्र का मदावा बना दे मेरे अल्लाह। इस कुरान की बरकत जो इस महीने में उतरा है, इस कुरान की बरकतें हमारी ज़िंदगियों में आ जाएँ। या अल्लाह, हमें कुरान को याद करने वाला बना दे, उसके वर्ड मीनिंग हमें याद आ जाएँ। या अल्लाह, मेरा और मेरी तमाम बहनों का ये टारगेट हो कि अल्लाह, इस कुरान को हम बग़ैर तर्जुमे के समझने वाले बन जाएँ। हम अपनी ज़िंदगी का ये टारगेट बना लें अल्लाह, कि कुरान के मायने हम याद करें, ताकि हम कुरान को बग़ैर देखे समझ सकें। जब हम तरावियों में जाएँ तो हमें समझ आए कि मौलवी साहब क्या पढ़ रहे हैं। या अल्लाह, हम हर मुसलमान को ये टारगेट दे दे कि हम कुरान को इतनी तो हम अरबी नहीं भी सीखते तो अल्लाह हमें इतनी तो तौफ़ीक दे दे कि हम एक ही तो किताब है, दुनिया के वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश के हमने याद किए, अपने किंडरगार्टन से लेके पूरी कॉलेज तक वर्ड मीनिंग्स हमने याद किए। क्या हम एक किताब के वर्ड मीनिंग याद नहीं कर सकते? हद होती है हमारी सुस्ती की, लापरवाही, गफलत की। पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने 80 साल, 60 साल, 70 साल हमें दिए, और हम एक अल्लाह की किताब के वर्ड मीनिंग याद करने में इतनी हम गफलत और सुस्ती डालते हैं। अल्लाह, अल्लाह तो हमारी सुस्ती को दूर कर दे, हमारी इस गफलत को दूर कर दे। या अल्लाह, हमें इसके वर्ड मीनिंग आ जाए, ताकि हम मुसलमान कम से कम, कोई कहीं भी बैठे हों, कुरान हमारे पास हो, तो हम उसके बग़ैर मीनिंग के समझे, उसको हम अच्छे से तर्जुमा उसके समझ जाएँ। या अल्लाह या रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह, दिलों की तहारत अता फ़रमा दे, दिलों की नरमी नसीब फ़रमा दे। या अल्लाह, हमारा दिल सबसे साफ़ कर दे। अल्लाह, हमें जन्नत का मेहमान बना दे, हमें जन्नत का हमारी विरासत है अल्लाह, हमें नसीब फ़रमा दे। जो कुछ हमने सुना है परवरदिगार, उस पे हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, नेकी करना आसान है, नेकी को बचाना ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह, हम ऐसा कोई गुनाह ना करें, अल्लाह ताला कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी तमाम नेकियां ज़ाया हो जाएं। या अल्लाह, हम पे रहम फरमा दे परवरदिगार। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं परवरदिगार, अल्लाह वो भी हमारे भाई हैं, उम्मत मुस्लिमा से हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दें, अल्लाह उन्हें तौफ़ीक अता फ़रमा दें, अल्लाह उनके दिल में अपनी मोहब्बत और ख़ौफ़ अता फ़रमा दें परवरदिगार। या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो लोग अल्लाह रिश्वत की हराम कमाई खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जो भी गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ان کو بھی تو معاف فرما دے، ان کو بھی ہدایت دے دے کہ وہ حلال روزی عطا فرمائے، ان کو حلال کے طریقے سے عطا فرمائے، ان کے دل میں بھی اپنا خوف اور محبت عطا فرمائے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دین کی خدمت لے لے، ہم سے دین کی خدمت لے لے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نور اسلام عطا فرما دے، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم کر، اللہ امت مسلمہ پہ رحم کر، مرد ہوں یا عورت، اللہ ان کے اندر شرم و حیا عطا فرما دے۔ رب العزت شرم و حیا عطا فرمائے، مردوں میں غیرت عطا فرمائے اور شرم و حیا عطا فرمائے، ہمیں ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم انسانیت پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمیں ان تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنا دے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ جو جہاں جہاں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں جہاں بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی دے دے اللہ۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پریشان حال ہیں لوگ، اللہ ان کو رزق نہیں آ رہی ہے، کہیں مہنگائی ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، کہیں سیلاب آیا ہے، اللہ تو ہم ان کے لیے ان کی ہم مدد نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ان کو اللہ ان کے لیے مدد فرما دیجئے، غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں رمضان کے روزے بخوبی ادا کرتے ہوئے اللہ آپ ہمارے قبول کر لیں، اور جو ہم نے پچھلے سال کے روزے رکھے تھے ہماری ان کو قبول کر لیں، ہماری عبادات کو، ہمارے صدقہ خیرات زکوٰۃ سب چیزوں کو آپ قبولیت کا درجہ دے دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیں، اللہ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دیں۔ یا اللہ آگے بھی ہمیں بہت اچھا رمضان، اس سے اچھا رمضان ہمیں نصیب فرما جتنا پچھلا تھا، اور یہ رمضان ہمیں اس سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا، اور اس سے آنے والے رمضان میں بھی ہمیں صحت و تندرستی، ایمان اور اچھا رکھ ایمان کے ساتھ، تاکہ ہم اور اچھی تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اور ہم سب جو اس وقت جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند کر، سب کو قرآن سے جوڑ دے، سب سے قرآن کی خدمت لے لے، اسلام کی خدمت لے لے اللہ۔ اللہ جس طرح آج ہم جمع ہیں، اللہ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کرنا پروردگار، ہمارے روزہ نماز کو قبول کر، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا ربی آپ ہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، سب کی دل کی جو جائز خواہشات ہیں اللہ وہ پورا فرما دے، جس کی جو دعا ہے اللہ وہ پوری فرما دے، سب کے لیے رمضان کے روزے آسان کر دے، اور ان میں ان کو عبادت کی توفیق دے، اور اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان کے ساتھ ہو، ہمارے جب موت آئے تو ہم بالکل اللہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں، ہم اپنی فرض نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ تیری درگاہ میں حاضر ہوں، اللہ ہم سے مسکرا کے ملیے گا پروردگار، ہم پہ رحم کریے گا، ہماری تمام موت کی جو منازل ہیں، موت کی جان کنی سے لے کے اور حشر کے میدان جنت میں جانے تک تمام جتنے بھی اسٹیشنز ہیں اللہ سب کو خیر و برکت سے پار کرا دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب لیے، بغیر ہمیں سزا دیے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمیں ہمارے رسول کا ساتھ نصیب فرما دے، حوض کوثر پہ پانی نصیب فرما دے رسول اللہ کے ہاتھوں، اللہ آپ کا دیدار نصیب فرما دے، اللہ آپ ہم سے خوش اور راضی ہوں اور ہماری عبادات کو قبول کر لیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔